अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग कल जिक्र करते करते हमारे इस चैप्टर में फ़िरक़ा परस्ती से आगे बढ़ गए। फ़िरक़ा इस्लाम में मुसलमानों के फ़िरक़े, इस्लाम के बातों तक आ गए, खिलाफत राशिदा के ख़ात्मा और हुकूमत बादशाहत के क़याम यानी मलूकियत के क़याम तक आ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एकदम मुख्तसर सी सीरत मैंने बताया। और उसके बाद हम मुसलमानों के औलिया अकराम बुजुर्गान दीन का जिक्र किया मैंने कि औलिया अकराम बुजुर्गान दीन ने इस्लाम में क्या खिदमत की। औलिया अकराम बुजुर्गान दीन जो थे उन्होंने बनु उमैया के दौर में जब इस्लामी जो खिलाफत राशिदा ख़त्म करके बादशाहत कायम कर दी गई तो एक किस्म का खौफ का डर का माहौल मुसलमानों में था। और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की बात, करबला में जब यजीद की फ़ौज ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को लोगों ने चुन चुन के मारा, उस ज़माने के दुश्मनों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद थी उनको चुन चुन के मारा। तो मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा हो गया। ना सिर्फ वो लोग दुश्मनों ने इस्लाम के और जालिम जो बादशाहत कायम हो गई थी मलूकियत, उन लोगों ने ना सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को चुन चुन के मारा बल्कि अच्छे अच्छे सहाबियों को, बड़े लोगों को, नेक लोगों को सबको चुन के मारते थे। जो भी मुहद्दिस थे, हदीस लिखने वाले थे, हदीस जमा करने वाले थे, उनको चुन चुन के मारने लगे थे वो लोग। तो इसकी वजह से खौफ का माहौल पैदा हो गया था। मुसलमान एकदम सख्ते की हालत में थे और एकदम खामोश था। तकरीबन 200 साल का अरसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 200 साल का अरसा बिल्कुल सख्ते में और डर में और खौफ में मुसलमानों का गुजरा। ये 200 साल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इस्लामी काम करने वाले मुहद्दिसीन और औलिया अकराम बुजुर्गान दीन शुरू के पैदा हुए। वो असल में खामोशी से उन्होंने हदीसें जमा की, कुरान शरीफ की तालीमात लोगों में फैलाई और लोगों के लिए दर्स तदरीस का इंतज़ाम किया, यानी उनको स्टडी, उनके इस्लामी मदरसे कायम किए छोटे छोटे। और ये जो शुरू शुरू के जो औलिया अकराम बुजुर्गान दीन थे उनको सूफी भी कहते थे। कि वो क्यों, तो वो दुनिया से अलग थलग रह के, बादशाह से अलग रह के, हुकूमत के कारोबार से, दरबार से अलग रह के, आम मुसलमानों में रह के मुसलमानों की इस्लाह का काम करते थे। उन लोगों को सूफी बोलते थे। वो लोग आगे चल के बड़े बड़े सूफी बने जिनका मैंने दो चार का जिक्र किया। अरब इलाकों में हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी और बायजीद बुस्तामी और शम्स तबरेज़ी और मौलाना जलालुद्दीन रूमी और हज़रत जुनैद बगदादी। और इधर जब आ जाएंगे मशरक़ की तरफ तो बड़े बड़े औलिया और दहली के निज़ामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और ख्वाजा हजवेरी लाहौर वाले और बहुत सारे हज़ारों उलमा और हज़ारों औलिया अकराम बुजुर्गान दीन ने इस्लाम की खिदमत की। उन्होंने आम मुसलमानों की खिदमत की। आम लोग जो थे, आम जो लोग गैर मुस्लिम भी थे, मुस्लिम भी थे, जो आम इंसानों को जमा करके अल्लाह की तरफ लाए, दावत तबलीग की। जो आज दुनिया में 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं, जमा है 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन मुसलमान हैं। तो वो सब औलिया अकराम बुजुर्गान दीन की मेहनत की वजह से। औलिया अकराम बुजुर्गान दीन ने गरीब मुस्लिमों में दावत तबलीग की और हर एक को इस्लाम में शामिल किया, हर एक को इस्लाम के अंदर शामिल करके उन्होंने तबलीग करके और इस्लाम के लोगों के साथ भलाई करके, तालीम तरबियत करके उनकी इलाज मालिज तक करते थे, रूहानी इलाज करते थे, तावीज़ देते थे, उनको जड़ी बूटियों का इलाज करते थे। वो औलिया अकराम बुजुर्गान जो दीन थे वो बहुत नेक लोग थे, बहुत ज़्यादा नेक और अल्लाह के चहीते और वली औलिया थे। तो जिनके बाद, उनके इंतकाल के बाद भी लोग उनको याद करने लगे। ऐसे इतने अच्छे अच्छे काम किए औलिया अकराम बुजुर्गान दीन ने और सूफिया ने, जिनको सूफी बोलते हैं, जो आज पीर मुर्शद जिसको बोलते हैं, वो उन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, इतने अच्छे काम किए कि उनके इंतकाल के बाद भी लोग उनको हजारों सौ से साल तक याद रखते रहे। आज तकरीबन 1,500 साल हो गए, वो उन लोगों को लोगों ने याद रखा हुआ है। उनकी मज़ारों के ऊपर लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं, जाते हैं, उनको याद रखते हैं। क्यों? तो उन्होंने खिदमतें की। ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान जैसा मैंने बताया कि जब इस्लामी खिलाफत ख़त्म हो गई, खिलाफत राशिदा को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पे ज़बरदस्ती मलूकियत और बादशाहत कायम कर दी गई, तो उसकी वजह से बहुत सी बुराइयां पैदा हुई। सबसे पहली बुराई तो ये पैदा हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ दुश्मनी की, उनको चुन चुन के मारा, चुन चुन के कत्ल किया वो लोगों ने। तो कुछ लोग ऐसे पैदा हुए मुसलमानों में, ऐसे रहे जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हमदर्दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हमदर्दी करने वाले जो लोग थे, उनका एक ग्रोह बन गया जिनको मैं बोला शिया, जो शिया बन गए। हालांकि उनका शुरू का इंटेंशन अच्छा था, शुरू का इंटेंशन बहुत सही था उनका कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ मोहब्बत करना चाहिए,
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہے، بہت حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کے ساتھ لوگوں کو اچھا رویہ کرنے، محبت کرنے کی ہدایت کی ہوئی ہے، تو لوگوں نے کیا، مگر بعد میں دھیرے دھیرے ان کے اندر کٹر اور سختی آتی چلے گئی، اور وہ لوگ جو ہے تو ایک قسم کے کٹر مذہبی الگ بن گئے، فرقہ بن گئے۔ بعد میں ان کے جو جاہل لوگ تھے، شیعوں کے اندر جو جاہل تھے، جن کو ذاکر بولتے، جن کو کچھ آتا نہیں، خالی قوالی کرنے والے جیسے لوگ رہتے ہو، تو ذاکرین نے جو ہے نا جھوٹی باتیں جمع کر کر کے، جھوٹے اشتعال دلا دلا کے سنیوں کے خلاف ان کو بہت زہر ان کی دماغ میں بھر دیا۔ اور دوسری طرف جو سنی تھے وہ خوف میں تھے، سنیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو نہیں مارا، ان کو قتل نہیں کیا، مگر وہ خوف میں تھے، جیسا کوئی دہشت گرد کوئی حکومت اگر کسی جگہ قائم ہے، کسی جگہ پہ قائم ہے، اس سے سب لوگ ڈرے رہتے اور خاموش رہتے۔ اور وہ جو دہشت گرد حکومت اگر کسی پہ ظلم کرتی ہے، کسی قوم پر، کسی لوگوں پہ ظلم کرتی ہے، تو دوسرے لوگ کچھ نہیں بول سکتے، خاموش بیٹھ جاتے اپنی جان بچانے کے لیے۔ ویسا ہی جو سنی تھے وہ بنو میاں کی حکومت کے اندر خوف میں تھے، ڈر میں تھے، اگر کچھ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، اس لیے وہ خاموش بیٹھے رہے۔ مگر شیعہ لوگ یہ سمجھے، ذاکرین یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے قاتلین جو ہے سنی ہے، سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے قاتل نہیں ہے، بلکہ وہ خاموش رہے اور اپنی جان بچا کے رہے انہوں نے۔ مگر ان کے اندر جو ہے اچھے لوگ پیدا ہوئے سنیوں میں، جنہوں نے حدیثیں جمع کی اور اس کے اوپر بہت سا کام کیا، بہت محنت کی، اور اچھی آتھینٹک حدیثوں کو پیوریفائی کیا اور اس کو دین کو صحیح طریقے سے چلایا۔ سنی جو ہے ڈیموکریسی کے اصول کے اوپر اور کیا بولیں گے جمہوریت کے اصول کے اوپر اور انصاف پہ قائم رہے، جو انصاف کی بات تھی وہ انہوں نے کیا۔ شیعہ لوگوں کے اندر ایک کٹر پیدا ہو گیا، انہوں نے شروع میں تو 4 خلیفاؤں کو مانا، مگر بعد میں وہ 4 خلیفاؤں کے بھی منکر ہو گئے اور وہ باقی لوگوں کو اور باقی مسلمانوں کو گالیاں دینے لگے۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سنیوں کا موقف یہ ہے کہ کسی کو گالی نہیں دینا ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، جو پہلے کے لوگوں نے جو کیا اس کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے، اور جو سچ ہے غلط ہے اس کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ سنیوں کا موقف ہے اور بالکل صحیح ہے کہ جس نے غلطی کیا اس کو سزا دینے والا اللہ ہے، جو کرے گا وہ اس کے ساتھ اس کا عمل رہے گا۔ تو سنی لوگ آگے بڑھتے گئے، انہوں نے جو ہے تو آگے چل کے کتابیں لکھی، اور سنیوں کے اندر بڑے بڑے صوفی، اولیاء، بزرگان دین پیدا ہوئے۔ مگر اس دوران کے اندر مسلمانوں میں بہت سے فرقے بھی پیدا ہو گئے، کیوں؟ تو جب خلافت ختم ہو گئی، خلافت راشدہ کو ختم کر دیا گیا، حکومت قائم ہو گئی، تو جو اچھے لوگ تھے وہ حکومت سے الگ ہو گئے اور وہ عام لوگوں میں آ کے کام کرنے لگے، اور جو برے لوگ تھے، لالچی قسم کے تھے، وہ حکومت میں چلے گئے۔ تو جو لوگ لالچی قسم کے تھے باقی کے، وہ حکومت کے دربار میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے درباری باتیں کرنے لگے، جیسے درباری لوگ بادشاہوں کی خوشامد کر کے ان کے ساتھ جھوٹی باتیں کر کے ان کو جو ہے تو بڑھاوا دیتے، چڑھاوا دیتے، اس قسم کے چلنے لگے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ہے جو اسلام کی اور اسلام کا جو مقصد تھا، ایم تھا، وہ بھول گئے، اور بعد میں ان کے اندر فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ شیعہ سنی تو 2 فرقے پہلے ہی بن گئے تھے، بعد میں شیعوں میں بھی ہزاروں فرقے بننا شروع ہو گئے، سنیوں میں بھی بہت سے فرقے بننا شروع ہو گئے۔ تو یہ فرقے اصل میں اسلام میں جو ہے الاؤڈ نہیں ہے، فرقے کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں کیا ہے۔ میں پڑھ کے سناؤں گا فرقے کون کون سے بنے، بہت سارے بنے، اس زمانے میں بہت فرقے بنے۔ اس میں سب سے بڑا جو کیا فتنہ جو رہا وہ قادیانیوں کا ہے، اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ مہدویت بھی ایک ہے کہ کچھ جون پوری صاحب جو ہے وہ انڈیا میں وہ یہ کلیم کرتے کہ ہم جو ہے مہدی ہے، اللہ کے، وہ نبی کا دعویٰ نہیں کرتے، مہدی ہے۔ یہ بھی فرقہ ہے، بہری فرقہ ہے، شیعوں کے بہت سے فرقے ہیں، اور بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، اور جو کہ اسلام میں اپروڈ نہیں ہے، فرقوں کو اسلام پسند نہیں کرتا، اور قرآن حدیث میں اس کی بہت مذمت آئی ہوئی ہے۔ اصل میں جو فرقے ہیں، آج ہم لوگ جو فرقہ پرستی کے اندر مبتلا ہے، بہت سارے فرقے، اصل میں یہ شیطان کا عمل ہے۔ شیطان جو ہے برے عمل کو خوشنما کر کے دکھاتا، یہ جیسا میں بتایا تھا ویسا ہی ہے کہ شیطان برے عمل کو خوشنما کر کے دکھاتا۔ تو یہ آج کل ہم کو جو فرقے بہت سارے نظر آ رہے ہیں مسلمانوں میں، اور ہر فرقے والے اپنے اپنے فرقوں میں کچھ ہے، اور ہر ایک آدمی کو اپنے فرقے کی بات صحیح نظر آتی، اصل میں شیطان کا عمل ہے۔ شیطان جو ہے وہ جو انسانوں کے برے عمل ہے اس کو اچھا کر کے دکھاتا۔ اس کا جیسا ایسا ہے کہ سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 64 کے اندر ہے کہ شیطان جو ہے برے عمل ایسا اچھے کر کے دکھاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ شیطان ایسے کام کرتا، شیطان کا کام ایسا ہے بہکانے کا کہ وہ لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جیسا کوئی کام ہم کر رہے ہیں اور ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم یہ کام اچھا کر رہے ہیں،
जब कोई हमको जब दिल में लगेगा ये काम अच्छा है तो हम उसको तौबा क्यों करेंगे। मगर अगर कोई काम हमको मालूम है कि हम काम गलत कर रहे हैं, चोरी है, कुछ दूसरा काम है, गलत काम कर रहे हैं, तो हमको खुद मालूम होता है कि हम काम गलत कर रहे हैं, कर तो रहते हैं, मगर हमको मालूम होता है कि काम हम गलत कर रहे हैं, तो उसकी तौबा हो सकती है। बाद में कभी न कभी आदमी तौबा करता है और उसके दिल में ये बात रहती कि मैंने फला काम गलत किया, तो तौबा इस बात की होती। मगर जब कोई काम तुम्हारे दिल में ये बात ये है कि मैं ये काम सही कर रहा हूँ, सही किया, तो कभी तौबा नहीं होगी। तो इसलिए जो फिरका परस्ती है, फिरकेबाजी करना है, इसके अंदर भी लोगों को सही लगता है कि हमारा फिरका सही है, हम जो तरीके से चल रहे सही है, बाकी के फिरके सब काफिर है और गलत रास्ते पे है। ऐसा जब लगता है और हमको अपना फिरका सही लगता, तो ये शैतान का अमल है। शैतान जो है ना ऐसा काम करता है कि जिसकी तौबा ही नहीं है। शैतान ऐसे काम कराता है कि जिसके बारे में हम तौबा ही नहीं करते, और वैसी कर जिंदगी गुजार के अगर जब कोई आदमी मर जाता, अगर गलत तरीके पे है और जिंदगी भर ये वो सोचता रहा कि मैं अच्छा काम करता रहा, और जब मरने के बाद पता चलेगा क़यामत के दिन हिसाब में कि तुम गलत रास्ते पे थे, उस टाइम पे पछता के कोई फायदा नहीं, उस टाइम पे उसका ये नहीं कर सकते, बदला नहीं हो सकता। इसलिए जिंदगी में हर एक इंसान को गौर करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं है। और वो कैसा पता चलेगा, हजारों फिरके हैं मुसलमानों में और हर किस्म के ख्यालात है, तो हर एक को कैसा पता चलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं है। तो उसका एक ही कसौटी है, कुरान और हदीस। देखेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो कुरान के अंदर से अप्रूव्ड है कि नहीं है और हदीस से अप्रूव्ड है कि नहीं है। सिर्फ हमको कुरान और हदीस से अप्रूव्ड देखना चाहिए। अगर इसके अलावा किसी दूसरे की बात के ऊपर अप्रूव्ड है तो वो काबिल कबूल नहीं है। कि तो हमारे पास जो है, जो चीज किसी चीज को सही वजन करने का जो स्केल है वो सिर्फ कुरान और हदीस है। कि हम जो भी काम कर रहे हैं इस्लाम के अंदर, जो भी काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर, वो कुरान और हदीस से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर कुरान और हदीस से अप्रूव्ड है तो हम सही रास्ते पे हैं। शैतान जो भी काम करेगा वो काम हमसे हमसे कुरान हदीस के अप्रूवल के हिसाब से नहीं कराएगा। वो जो भी काम करेगा दूसरे किसी जरिए से कराएंगे, किसने बोला, उसने बोला। इसलिए हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, गलत है, ये इसको सोचना चाहिए। और वो देखने के लिए तरीका सिर्फ एक ही है, कुरान और हदीस। कुरान के अंदर देखें और हदीस में देखें। अच्छा, हम आगे अभी बढ़ जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फिरके जो है ना गलत फहमी की वजह से पैदा हुई। मुसलमानों में गलत फहमी हो गई। मुसलमानों को जो है जब दीन का मकसद भूल गए, नबी के आने का मकसद भूल गए और अल्लाह की दी हुई हिदायत का मकसद भूल गए, तो वो कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूजन के अंदर फिर उन्हें अटकलें लगाने लगे और हर किस्म के ख्यालात उनके दिमाग में पैदा हो गए। और जैसे जब आदमी किसी चीज़ का मकसद भूल जाता, जैसा मैंने पिछले दर्स में बताया था कि जब हम किसी चीज़ का मकसद भूल जाते तो फिर हमारे पास उसके बारे में कंफ्यूजन पैदा हो जाता, फिर उसके बारे में सोचते रहते कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। तो फिर ऐसा करके फिरके बनना शुरू हुए। जब हमारे पास दीन का मकसद ही नहीं मालूम रहा, नबी के आने का मकसद ही नहीं मालूम हुआ, तो फिर हमारे पास उसके बारे में अटकलें लगने शुरू हो गई और हर एक अटकल से एक फिरका बन गया। हर एक जो है तो सोचने से एक एक फिरका बन गया और ऐसे फिरके बनते चले गए। और हर एक फिरका ये समझ रहा है, हर एक लोग ये समझ रहे कि हम सच पे है, सच पे है। तो फिर तुम देख चेक करो कुरान हदीस के हिसाब से तुम्हारे फिरके के अंदर जो जो बातें हैं कुरान हदीस के हिसाब से है तो सही है, अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ के कुरान हदीस को फॉलो करना चाहिए। शैतान जो है इंसान के अमल बद को खुशनुमा करके दिखाता है। तो बता दिया मैंने कि ये है सूरह नहल में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 43 में भी, और सूरह इनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 48 में ये हो गया। और जो बुरे काम जो है शैतान करता है वो सूरह नहल में भी है, 16 नंबर 16 और आयत नंबर 63 में भी है। अच्छा, दूसरा ये है फिरकाबाजी का जो वबाल है उसके बारे में आ गया। फिरका परस्त के बारे में आखिर में जो अपना लास्ट चैप्टर रहेगा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये रहेगा, मैं बताऊंगा तफसील। एक छोटी सी बात ये है कि फिरका परस्ती से हमको नुकसान है, हम फिरका परस्ती से हमारे दुश्मनों को फ़ायदा है, हम मुसलमानों को फिरका परस्ती से कोई फ़ायदा नहीं है। जितने हमारे दुश्मन हैं हमारे फिरका परस्ती का फ़ायदा उठा रहे, हमारे एक दूसरे से हमको लड़ा रहे, एक दूसरा फिरका एक दूसरे को बुरा बोलने में हमारी एनर्जी सिर्फ हो रही। हमारी जो एनर्जी है, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, जो पैसा है, वो इस्लाम के दावत की और तबलीग के लिए और गैर मुस्लिमों को इस्लाम के बारे में मालूमात देने के लिए सिर्फ सर्फ होना चाहिए। और अपने मुसलमान जो कौम के लोग हैं उनकी भलाई के लिए, उनके लिए कारोबार, तिजारत और धंधे बिजनेस के लिए, तालीम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो उसके बदले में हमारी ताकतें, हमारी रिसोर्सेज एक दूसरे के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल हो रही। और ये कौन करा रहा? हमारे दुश्मन ये करा रहे हैं। हमारे दुश्मन ये चाह रहे हैं कि हमारे पास तरक्की ना हो, हमारे पास जो डेवलपमेंट ना हो, और वो उसके जरिए से हमारे में बहुत सारे फिरके बना दिए और अलग अलग फिरकों को जो है तो वो सपोर्ट करते रहते हैं और हमारे साथ फिरके एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ इंगेज रहते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और तवज्जो नहीं है कि दूसरे काम करने की। हमारे पूरे रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ लड़ने में सर्फ हो रहे और हमारे दुश्मन खुश हो रहे, खुश होते बैठे हुए हैं, देख रहे कि कितने पागल लोग हैं,
کہ آپس میں لڑتے جا رہے ہیں، ہم جیسا بول رہے ہیں ہماری انگلیوں پہ ناچ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہماری فرقہ پرستی سے ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہے۔ فرقہ پرستی سے دوسرا ایک نقصان کیا ہے؟ فرقہ پرستی سے ہم کو دوسرا ایک نقصان یہ ہے کہ ہمارے ہم لوگوں میں سے ہم لوگوں کے بہت فرقے ہیں، تو کوئی دوسرے فرقے کا اگر اچھا آدمی کوئی اچھا کام کر رہا ہے دین کا، تو ہم اس سے جو ہے نا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کہ تو جب کوئی دوسرے فرقے کا کوئی ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے، تو ہم یہ سوچ کے اس کے کام کو ریجیکٹ کر دیتے کہ وہ غلط فرقے کا ہے، وہ گمراہ فرقے کا آدمی ہے، مگر وہ اسلام کے واسطے اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا۔ اور ہمارے دشمن یہی چاہتے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم لوگ کسی اسلام کے اچھے کام کرنے والے کا فائدہ نہ اٹھائیں، مسلمانوں کو فائدہ نہ ہو۔ شیطان بھی یہ چاہتا ہے، ہمارے جو انسانی دشمن ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا فائدہ نہ ہو۔ اس لیے سب فرقہ پرستی کی وجہ سے ہم کو یہ بھی نقصان ہے کہ ہمارے دوسرے فرقے کے لوگ جو دین کے واسطے اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے جو خیالات ہے، ان کے جو بھی خیالات ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، مگر دین میں جو اچھا کام کر رہے اس کا فائدہ سب کو ہونا چاہیے، مگر فرقہ پرستی سے نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیل سے۔ اچھا، ہم جانے انجانے میں دشمن کے اعلی کار بنتے، ہم فرقہ پرستی کی وجہ سے جانے انجانے میں دشمن کے سپورٹر بن جاتے، ان کے جو ہے تو ڈیوائس بن جاتے۔ دشمن جو ہے ہم کو ایک ایز اے ڈیوائس کے استعمال کرتا ہے، ایز اے ہتھیار کے استعمال کرتا ہے جانے انجانے میں۔ ہم جان کے بھی ہمارے بہت سارے لوگ علماء دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، اور بہت سے انجانے میں بھی جیسے کام کرتے رہتے، دشمنوں کے سپورٹ میں ہمارا کام ہو جاتا۔ یہ بھی فرقہ پرستی کی وجہ سے ہوتا۔ قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، قرآن میں ہے، سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65 میں، کہ ہم جو ہے نا تم کو فرقہ فرقہ کر کے ایک دوسرے سے لڑائیں گے۔ دیکھو، فرقہ پرستی جو ہے اللہ کا عذاب ہے، فرقہ فرقہ کر کے لڑانا۔ قرآن شریف میں اللہ نے کہا ہے کہ تم کو ہم فرقہ فرقہ کر کے لڑائیں گے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے اس سے جلدی سے توبہ کرنا چاہیے، فرقہ پرستی سے ترک کرنا چاہیے، یہ تو فرقہ کر کے لڑانا یہ اللہ کا طرف سے عذاب ہے۔ سورہ انعام میں ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65 میں۔ اس لیے ہم کو بچنا چاہیے اس سے۔ اور فرقہ بازی کرنے والے ناقابل اندیش ہیں۔ فرقہ بازی کرنے والے جو ہے وہ آگے پیچھے کا نہیں سوچتے، اپنے وقتی فائدے کا سوچتے، اور جو ہے تو ہم کو جو ہے لڑاتے رہتے ہیں، اور خود کا ان کا فائدہ ہوتا ہے فرقہ بڑے لیڈروں کا، تو عام لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اور جو ملوکیت جو بادشاہ تھے وہ بھی حقوق العباد کی پامالی ہے۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، تو کامن پبلک کے حقوق جو ہے ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے بادشاہ، ملوکیت، اور جو ہے تو وہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم انسان اپنے عقل اور فہم کے مطابق حق بات قبول کریں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو انسان ہیں اپنے عقل سے، دماغ سے کام کریں۔ اس لیے قرآن کے اندر جگہ جگہ، بہت جگہ، بے شمار جگہ پہ اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ جاؤ دیکھو، اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اس کی بات سنو، اس کی بات سنو، جو دیکھنا ہے جو کرو، جو اسٹڈی کرنا ہے کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو سب کرنے کے بعد جو ہے تم کو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے۔ یہ حق کی علامت ہے۔ جو بات سچ ہوتی ہے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، وہ بولتا جاؤ کہیں بھی جا کے معلوم کرو۔ جو بات سچ نہیں ہوتی وہ لوگوں کو چھپاتے، ادھر جانے مت، اس کی بات مت سنو، اس کی بات مت سنو، مگر اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن نے جگہ جگہ، بے شمار جگہ پہ کہا ہے کہ جاؤ اپنے دماغ سے جو ہے نا یہ کرو۔ اس کے اندر بہت سے آیت ہے، سورہ نمل ہے، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 92، اس کے بعد سورہ فصیلت ہے، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53، اور بھی بہت ساری آیت ہیں اس کے اندر۔ سورہ نحل ہے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90، اور سورہ حج ہے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5۔ یہ بھی میں خالی پڑھ کے سنا رہا ہوں جلدی جلدی۔ اور خلافت اور ملوکیت کا ہو گیا، اولیاء اکرام بزرگان دین کا میں بتایا کہ انہوں نے کتنی خدمت کی، کتنی محنت کی، کتنی مشکلوں سے محنتوں سے پہلے زمانے میں، اور مشکلوں سے سفر کر کر کے مسلمانوں کو جو ہے مسلمان بنایا۔ اچھا، فرقہ فرقہ ہونا بھی ہمارا امتحان ہے۔ میں جیسا اس سے پہلے بتایا تھا پہلے چیپٹروں میں کہ اللہ کے ہر کام میں ملٹی ٹاسکنگ رہتی۔ اللہ جو بھی کام کرتا اس کے اندر ملٹی ٹاسکنگ رہتی ہے، ایک کام میں کئی کئی کام رہتے۔ تو جو ہم فرقہ فرقہ ہو گئے آج، اور بہت سارے فرقے ہو گئے، اور ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے، جو بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ہمارا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لیے ایک عبرت اور امتحان رکھا، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ آتے کہ نہیں آتے، سوچتے کہ نہیں سوچتے، ایک جب اللہ کا جو غضب ہے اس کے آنے کے بعد توبہ کرتے کہ نہیں کرتے۔ یہ بھی ہمارا امتحان ہے۔ فرقہ فرقہ پرستی کرنا بھی اللہ کا ایک امتحان ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کو جو ہے، میں نے اس پر کل ہی بتا دیا تھا کہ آج کے دور کے لوگوں کو مسلمان کہا، آج کے دور کے مسلمانوں کو مسلمان حضور نے کہا. یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کی 4297 اور بخاری کی 3193 کی. میں کل ہی سنایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مسلمانوں کو مسلمان کہا ہے. آج کے مسلمانوں کو مسلمان کا اس کا مطلب ہم کو آج کے مسلمانوں کو مسلمان کہنا چاہیے، ان کو مشرک اور کافر نہیں کہنا چاہیے، جیسے کہ سب فرقے کے لوگ ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. آج کل کے سارے مسلمانوں کو ہم کو مسلمان کہنا چاہیے. اب دیکھو دنیا کے دوسرے قومیں دوسرے لوگوں کو اپنے اندر جمع کر رہی ہیں، دنیا کے دوسرے غیر مسلم قومیں جو ہے اور لوگوں کو اپنے اندر جمع کر کے اپنی ایکی اور اپنی اتحاد بنا رہی ہے اور ان کو اپنے مذہب میں شامل کر رہے ہیں. اور ہم جو ہے ہمارے میں جو ہمارے بزرگان دین نے پچھلے 1000 سال سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، ان میں ان کے لوگوں کو ہم نکالتے جا رہے ہیں، خارج کرتے جا رہے ہیں. دھیرے دھیرے ہمارے پاس کے لوگ نکلتے جا رہے ہیں اور غیر مسلموں کے پاس لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں. یہ بھی مسلمانوں کے دماغ کے بارے کی کمی کا ایک ثبوت ہے. اور دوسرا جو ہے جیسا بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے لوگوں کو مسلمان کہا ہے، مسلمانوں کو آج کے دور کے وہ سنا دیا میں نے سنن ابو داؤد اور بخاری کی جو حدیث ہے. ویسا اللہ تعالیٰ نے بھی آج کے دور کے لوگوں کو مسلمان کہا ہے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے بارے میں بھی ایک آیت ہے قرآن میں ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے اور تنازع مت کرو. آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات مت کرو کہ مسلمان تم آپس میں اختلاف اور تنازع جھگڑے نہ کرو. دیکھو مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ مسلمانوں تم آپس میں اختلاف لڑائی جھگڑے تنازع مت کرو، تاکہ اگر ایسا کریں گے تم تو دشمنوں پر تمہارا رعب ہٹ جائے گا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات مت کرو. اگر ایسا کریں گے تو جو دشمن ہے تمہارے غیر مسلم ہیں ان کے دلوں میں سے تمہارا رعب نکل جائے گا. یہ کہاں ہے؟ سورہ انفال میں اور سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 46. دیکھو آج کے دور کے لوگ جو ہم تنازع لڑائی جھگڑے کر رہے، آج ہم پورے دنیا میں مسلمان فرقے ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے. آج کے دور کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمانوں آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو، کہ تم نے نہیں تو ایسا کریں گے تو تمہارے دشمنوں کے غیر مسلموں کے دل میں سے تمہارا روب نکل جائے گا. یہ آیت بھی یہ ثابت کرتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا روب، ہم پوری دنیا کے اندر تقریباً 1.5 بلین لوگ ہیں اور ہماری آدھی زمین کے اوپر، دنیا کی آدھی زمین کے اوپر ایریا پہ ہماری حکومتیں ہیں، مگر ہماری اوقات کوڑی کی نہیں ہے. ہمارے دشمنوں کے دل میں ہمارا روب تو کیا دور کی بات ہے، ہمارا خیال بھی نہیں آتا. ہم کو بالکل جو ہے نا بالکل جانوروں کو بکریوں کی جیسا سمجھتے ہیں وہ لوگ. تو یہ ہمارا روب نکل گیا. کیوں نکل گیا؟ کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات کر رہے. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان کہا آج کے دور کے کہ تم مت کرو بول کے ایسا. تو اللہ نے بھی ہم کو مسلمان کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا. تو ہم جو ہے آج کے دور کے مسلمانوں کو غیر مسلم نہیں کہنا چاہیے، کافر نہیں کہنا چاہیے. یہ بھی میں نے بتا دیا. اچھا، اللہ کا ہم پر ایک احسان ہے، اللہ کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف قرآن اور نبی کی حدیث دی. جیسے دوسرے مذہبوں کی طرح بہت ساری کتابیں نہیں دی. دوسرے مذہب میں بہت کتابیں ہیں، بہت سارے ان کے پاس جمع ہو گئے مذہبی کتابیں، سیکریٹ ٹیکسٹ اور بک اور مذہبی کتابیں بہت زیادہ جمع ہو گئی ان کے پاس، ریلیجیس بک. اور وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں نے اس سے پہلے کے چیپٹر بتایا تھا کہ ان کو پڑھنے کے لیے پوری زندگی چاہیے. بلکہ کچھ لوگ تو بولتے کہ ہم کو کئی زندگیاں چاہیے پڑھنے کے لیے، پھر جب پڑھیں گے کب، سمجھیں گے کب. مگر اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو اس نے قرآن دیا جو چھوٹا سا ہے. اگر کوئی آدمی چاہے تو ایک دن میں پڑھ سکتا، پورے قرآن ایک دن میں پڑھ کے ختم کر سکتا ہو. اور حدیث کی کچھ کتابیں دی ہمارے پاس، لوگوں نے جمع کی، 4-5 جمع ہوگی. مگر صحیح دیکھا جائے تو حدیث ایک ہی ہے. حدیث کی کتاب کوئی بھی ایک کتاب اچھی طریقے سے اگر اس کی سب کامن حدیث جمع کر لی جائے ایک کتاب بن جاتی، اور اس کو بھی ایک آدمی آرام سے مہینے 1.5 مہینے میں اسٹڈی کر سکتا. حدیث اور قرآن ملا کے دونوں کی اچھی اسٹڈی جو ہے 1.5-2 مہینے میں ہو جاتی ہے اگر صحیح طریقے سے کیا تو. تو اللہ کا یہ ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. ہمارے پاس بہت ساری کتابیں نہیں ہیں اور بہت سارے چیزیں اور عیدیں نہیں ہیں منانے کے لیے، اور بہت سارے اولیاء بزرگان دین کے اور اسلام کے جو بڑے معتبر لوگ ہیں ان کی اگر ہم باتیں ماننا شروع کریں اور ان کی عیدیں اور منانا شروع کر دیں تو ہمارے پاس تو ابھی تک 1,500 سال میں کتنے لوگ آئے ہیں. تو ہمارے پاس تو ایک دن کی فرصت نہیں ملیں گی. مگر اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم پہ اس نے کسی قسم کو زور اور زبردستی نہیں کیا کہ تم یہ کرو وہ کرو وہ کرو. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو 5 نمازیں دی ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے دیے، بس اتنے ہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پہ کسی قسم کا برڈن نہیں ہے. ہمارے دین میں ایک دم آسانی ہے. ہم جب نماز پڑھنے جاتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہمارے معبود کے سامنے، تو ہم کو کوئی چیز وہاں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گفٹ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اپنے آپ کو پاک کرے، وضو کرے، غسل کرے اور وہاں چلے جائے. اچھا، یہ جو میں بتا رہا تھا دین میں آسانی پیدا کرنے کا ذکر بھی بتا دیا. کون سا فرقہ برحق ہے اس کے بارے میں بتا دیا.
اچھا شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان نے تو قسم ہی کھایا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور دوزخ میں ڈالوں گا. تو شیطان کا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دوزخ میں ڈالنا. اور ہمارا کام یہ ہونا چاہیے انسانوں کا اور مسلمانوں کا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت میں جانے والا بنائے. اس لیے ہر فرقے کو، سب لوگوں کو، پورے مسلمانوں کو مسلمان کہہ کے ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے. دھیرے دھیرے جب دین کی طرف آئیں گے، شروع میں تو ہم ایسا نہیں بول سکتے کہ ہر ایک آدمی عالم فاضل ہو کے آئے گا. کوئی بھی نہیں. مسلمانوں کو صرف کلمہ آتا ہے اور کچھ نہیں آتا. ہر ایک کو جمع کرو. دھیرے دھیرے جب ان کے دین کے قریب آئیں گے تو ان کو دین کا، اسلام کا تعلیم معلوم ہو. جیسا ہمارے صوفیہ اکرام بزرگان دین جو تھے، وہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا اس سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارا مذہب کیا ہے یا کس مسلک کے ہے، کس فرقے کے ہے. وہ ان کو اپنے میں شامل کر لیتے تھے، اپنا مرید بنا لیتے تھے. جب وہ آدمی ان کا مرید بن جاتا تھا تو ایک بار جب وہ تھوڑا سا قریب آ جاتا تھا، مرید بن جاتا تھا، اس کے دل میں پھر اور اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کی محبت پیدا ہوتی تھی اور کرتا تھا. کیونکہ یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ، جب میرے پاس ایک ہاتھ آتا ہے، ایک قدم میرے طرف بڑھتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں. تو جب ہم لوگ کسی انسان کو اسلام کی طرف لائیں گے، تھوڑا سا راغب کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور وہ اور آگے آگے بڑھتے رہیں گا. تو ہمارا کام جو ہے شیطان کے خلاف ہونا چاہیے. شیطان کا کام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دوزخ میں ڈالنا ہے، اور ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت میں جانے والا بنائے. فرقہ پرستی کر کے باقی فرقہ والوں کے جیسا لوگوں کو جو ہے نا کافر ڈکلیئر کر کے دوزخ میں جانے والا نہ بنائے. اس کی وجہ سے نقصان جو ہے انہیں کا ہوگا جو ان کو کافر. اللہ جانتا ہے کون کافر ہے، کون مسلم ہے، کون مشرک ہے. ہم نہیں جانتے، ہم دل کا حال نہیں جانتے. اللہ کو معلوم ہے کون کیا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے، وہی بات کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے، اور صرف قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو ہے کرائٹیریا صرف قرآن اور حدیث ہے. میں نے بتا دیا کہ امیر بننا، ہر بیعت کرنا بھی ضروری ہے. کل بتا دیا کہ وہ بھی ہے. ہر محلے میں امیر ہونا بھی چاہیے. اچھا، ہم آگے تھے توحید نماز کے ذکر پہ کہ اسلام میں اللہ کو ایک ماننا ہے. نماز کا طریقہ جیسا بتا دیا میں نے کہ نماز بھی پڑھنا ہے. نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے اس لیے میں نہیں بتاؤں گا کہ اپنے پاس بہت سارے مسلک ہیں، ہر ایک مسلک کا الگ الگ معاملہ ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں گا کہ نماز تو سب کی کامن ہے. ذکر اذکار کرنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر کا ہر خالی وقت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ میں نے ام القوین کے دواخانے میں جب میرا ویزا کے لیے ٹیسٹ کے لیے میں بیٹھا تھا، انتظار کر رہا تھا، تو میں نے دروازے پہ اسٹیکر دیکھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ فی ساعت الانتظار ملا بالاستغفار، ساعت الانتظار ملا بالاستغفار. یعنی انتظار کی گھڑیوں میں، انتظار کی جو گھڑیاں ہیں، خالی ٹائم ہے، انتظار کا جو خالی ٹائم ہے اس کو استغفار سے بھر دو. یعنی ذکر سے، اللہ کے ذکر سے بھرو. خالی بیٹھے ہوئے دواخانوں میں، بینکوں میں، آفسوں میں انتظار کر رہے ہیں، باری آنے کا، نمبر آنے کا، لائن لگائے ہوئے ہیں، اس ٹائم پہ ذکر کرتے رہو. تو آپ کے دو کام ہوں گے، آپ کا کام بھی ہوگا، انتظار بھی کا بھی ٹائم ہوگا، اور اللہ کا ذکر کرنے کے فائدے بھی ہوں گے. تو یہ بھی کرنا. نماز کا طریقہ تو آگے آئے گا انشاءاللہ، کہ اللہ کے پاس کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ پہنچ سکتے. اللہ کے پہ یقین، اللہ کے وجود کے اوپر یقین آنے کے بعد نماز آسان ہوتی ہے. اللہ کے اوپر جب یقین آ جاتا تو نماز پڑھنا آسان. جب اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں تو پھر نماز اور روزہ مشکل ہو جاتا، ناممکن ہو جاتا. تو اچھا، نماز جو ہے امیر کے اتباع میں دلچسپی سے پسندیدہ ہو جاتی. اگر ہم کسی کو امیر بنا لیں گے، کسی کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے اور اس کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو وہ نماز کا اندر بہت زیادہ دلچسپی اور جاذبیت ہم کو جو ہے نا خوشنما نظر آتی. اس لیے کسی کو امیر بنائے، اچھے آدمی کو امیر بنائے، اس کے پیچھے نماز پڑھے. ہمارے مسجدوں میں جو نماز پڑھانے والے امام صاحب ہیں، انہیں کو اگر امیر بنا لے، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور نماز پڑھے، تو دیکھنا نماز میں کیسی دلچسپی پیدا ہوتی ہے. یہ بھی نماز کے طریقے میں، نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں یہ بھی ہے. اپنے مختصر طور پر بتاؤں گا کہ اچھا، درود بھی پڑھنا چاہیے. درود کے بہت زیادہ فضائل ہیں. درود شریف جو ہے، درود چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھنا چاہیے، اس میں بہت زیادہ فضائل ہے. میرا خود ذاتی تجربہ ہے کہ جب میرے کو کسی کام کی ضرورت تھی، کسی برا وقت رہتا تھا، کوئی کام کی ضرورت پڑتی تھی، میرے پہ کوئی مصیبت رہتی تھی، تو میرا خود ذاتی تجربہ ہے، میں نے اپنے خود دل سے کیا، کہیں نہیں پڑھا میں نے. میں جب درود پڑھ لیتا تھا، درود پڑھنا شروع کرتا تھا وہ کام سے پہلے یا اس دوران، اس حالات اور زمانے میں، تو اللہ کے کرم سے میری ساری پریشانیاں اللہ نے دور کر دیا اور میرے کو شکر کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر کرنے کی میرے کو توفیق دیا، یہ صرف درود کی وجہ سے. اس لیے جب بھی کوئی کام ہو، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو درود پڑھنا چاہیے، اور خاص دل سے درود پڑھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. میں نے ایک چھوٹا سا درود اپنی طرف سے نکالا: اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ ازواجہ اصحابہ اجمعین وبارک وسلم. یہ چھوٹا سا درود ہے.
میں نے خود سے نکالا. اچھا نماز کے اوقات کے بارے میں بتاؤں گا میں انشاءاللہ. سجدہ سہو کے بارے میں بتاؤں گا. شرک کیا ہے بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ میں ہر چیز کو معاف کر سکتا, صرف شرک کو معاف نہیں کروں گا. شرک یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور, ایک سے زیادہ اللہ ہونے کا تصور, اس بات کو نہیں معاف کروں گا میں. اس کے علاوہ ہر چیز کو معاف کروں گا. انسان کی ہر غلطی, ہر گناہ کو اللہ معاف کرے گا, صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 116 میں. اور یہ سورہ نمبر 4 نساء میں ہی ہے, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48. اچھا, فرض کفایہ کیا چیز ہے. جمعہ کے دن نہانے, ناخن کاٹنے, بال کاٹنے کا ذکر. مسلمانوں کے اوپر ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرنا, ناخن کاٹنا, بال غیر ضروری بال نکالنا ضروری ہے. جو بھی مسلمان بالغ ہیں, نوجوان ہیں, لڑکے ہیں, ان کے لیے تو خصوصاً یہ کہ جب وہ غسل کا فرض ہے, جب نوجوان لڑکے ہیں, ان کو نیچرل ہے, جب وہ ان کی عمر ہو جاتی 15 سال سے اوپر ہو جاتے, بڑھ جاتے, تو جو نیچرل ان کی ضرورت ہے, رات میں نیند میں خواب میں جو ویٹ ڈریم آ جاتے, تو اس ٹائم پہ جو ہے ان کو صبح اٹھ کے جیسا جلد از جلد بہت اچھے مطلب اپنے مناسب ٹائم پہ پانی نہا کے اپنے جسم کو پاک کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرنا چاہیے. مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرنا چاہیے. اگر جمعہ کو جمعہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, جمعہ کو جمعہ کرنا, مگر ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرنا, ناخن نکالنا, غیر ضروری بال نکالنا بغلوں میں کے اور نیچے کے, غیر ضروری بال, داڑھی کی تراش کرنا, سر کے بالوں کو تراش کرنا اور صاف صفائی رکھنا, یہ مسلمانوں پہ لازم ہے. ناخن کاٹنا ہے, یہ جو گیا. اچھا, تو جمعہ کے دن جو ہے سورہ کہف کی آیتیں, شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیت پڑھنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس کے اندر پورے لوگوں کو, پوری دنیا کے لوگوں کو گرفتار کرے گا. اگر دجال کی فتنے سے بچنا ہے تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت اور آخر کی 10 آیت پڑھنا چاہیے. کچھ جگہ لکھا ہوا ہے کہ یاد کرنا چاہیے, یا کچھ جگہ لکھا ہے کہ پورا سورہ کہف پڑھنا چاہیے. مگر اگر نہیں پڑھ سکتے, بہت سے الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ لکھا ہوا ہے کہ مگر سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت اور آخری 10 آیت پڑھ بھی لیں گے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. یہ جمعہ کے دن کرنا چاہیے. جمعہ کے دن مساجد میں جا کے نماز کے واسطے خاص تیار ہونا چاہیے, اور اگر چھٹی لے سکتے تو چھٹی لینا چاہیے, نہیں ملی تو جمعہ کی تیاری پہلے سے کرنا چاہیے. جمعرات سے ہی جمعہ کی تیاری شروع کر دینا چاہیے. بول سکتے جمعہ کے دن ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا, لائٹ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, پانی گرم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, پانی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس لیے جمعہ کی تیاری جمعرات سے ہی کرنا چاہیے. صاف پاک ہو کے, نہا دھو کے, بال نکال کے, ناخن کاٹ کے, ہر طریقے سے تیار رہنا چاہیے. اور جمعہ کا نماز کے لیے وہاں مسجد اذان کے وقت سے پہنچ جانا چاہیے. خطبے کے وقت نہیں پہنچنا چاہیے, خطبے سے پہلے پہنچ جانا چاہیے. اور جب خطبہ ہو تو خاموش بیٹھنا چاہیے, بالکل کسی قسم کی حرکت نہیں, پین سے تک نہیں کھیلنا چاہیے, داڑھی سے نہیں کھیلنا چاہیے, بٹن سے نہیں کھیلنا چاہیے, کیوں تو اس سے جو خطبے کا جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جاتا. اور مسجد میں خطبہ سننے کے بعد خاموشی سے نمازیں ادا کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر جمعہ کی نماز کے بعد پھر کاروبار, دکان کھول سکتے, کاروبار کر سکتے, چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن شریف میں خود لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کی نماز تک ہی ہے وہ چھٹی کا, یہ نماز کے بعد دکان کھول سکتے, کاروبار کھول سکتے, کام کاج کر سکتے. اور نماز سے پہلے بھی جب پہلی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے بھی تھوڑا سا کاروبار کر سکتے, مگر نماز کے دوران کاروبار نہیں کرنا چاہیے. خطبے کے دوران جو ٹائم ہے 12 سے لے کے 2 کے بیچ میں, وہ اس دوران کم سے کم 2 گھنٹے چھٹی ہونا چاہیے. اچھا, یہ بھی ہو گیا. اور بھی ذکر بہت سارے باقی ہیں. مختصر اسلامی تاریخ, ابھی میں جب ذکر کر رہا تھا کہ جو خلافت کا یہ ہو, تو مختصر اسلامی تاریخ یہ ہے کہ جب خلافت قائم ہو گئی, خلافت قائم ہونے کے بعد پوری دنیا کے اندر دھیرے دھیرے اسلام بڑھنے لگا. وہ بعد میں بنو میاں کی حکومت چلے گئی, بعد میں اور جو لوگ آئے, بنو عباس والے آئے. بنو عباس نے جو ہے تو پھر بنو میاں سے اپنا بدلہ نکالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو جو انہوں نے مارا تھا, چن چن کے مارتے تھے, ان کو جو پھر بنو عباس نے سزا دی. اور بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے جو انہوں نے مختار سقفی جس کو بولتے, انہوں نے مختار سقفی جو انہوں نے حضرت حسین کا شہادت کا بدلہ لیا. اور یزید کی فوج کے جن جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا, اور ان کے اہل خاندان کو, اور وہ 72 لوگوں کو شہید کیا تھا, ان لوگوں کو چن چن کے مارا مختار سقفی نے. اور ایسا کرتے کرتے اسلامی حکومت قائم ہونا شروع ہو گیا اور اسلام بڑھتے چلا گیا. جب اسلام عرب سے نکلا
उस टाइम पे बनु उमैया की हुकूमत के दौरान इस्लाम इंडिया तक आया था। जैसा मैंने बताया गजवा हिंद की हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान हिंदुस्तान फतह करेंगे। तो बनु उमैया की हुकूमत के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का इलाका फतह कर लिया, जो हिंदुस्तान का इलाका था, दरिया सिंध का इलाका, वो फतह कर लिया। उसके बाद जो है दूसरी हुकूमतें आई, बनो अब्बास की आई, और दूसरी, इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। आगे बढ़ते 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 इंडोनेशिया तक पहुंच गया, फिलीपीन तक पहुंच गया। इधर जो है मैंने बताया चाइना में शिनकियांग तक पहुंच गया, जहाँ पे योगीर लोग रहते हैं आजकल, योगीर का जो मसला चल रहा है, शिनकियांग तक पहुंच गया। इधर जो है रशिया के अंदर काशगर और चेचनिया तक पहुंच गया, और दागिस्तान तक पहुंच गया रशिया के अंदर। इधर यूरोप के अंदर जो है तो स्पेन और इटली और फ्रांस तक पहुंच गया। इधर अफ्रीका के अंदर पूरा शुमाली अफ्रीका, पूरा शुमाली, इधर सोमालिया से लेके तो मराकश और उधर तक पहुंच गया, नाइजीरिया और उधर तक पहुंच गया। इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी नोन दुनिया के अंदर इस्लाम फैल गया। और इस्लाम तारीख के अंदर मुसलमानों के हर मुल्क में मुसलमान बादशाह बन गए, सब बादशाह थे, खिलाफत कहीं भी कायम नहीं हुई, मुसलमान बादशाह बनते चले गए। और उन बादशाहों के साथ कुछ अच्छे लोग भी, मुसलमानों के अच्छे लोगों ने भी उनके साथ, उनके दरबार में रह के उनसे कुछ अच्छे काम कराए। ऐसा नहीं उनको खाली छोड़ दिया, बल्कि मुसलमान जो अच्छे उलमा थे, अच्छा औलिया बुजुर्गान थे, उन्होंने देखा कि जब इनके पास ताकत है, पावर आ गया मुसलमानों के पास, तो फिर उनसे अच्छे काम कराना शुरू किए। अच्छे अच्छे जो है मसाजिद बनाई, मदरसे बनाए, इस्लाम के वास्ते काम कराए, और जगह जगह इस्लाम के वास्ते उन्होंने बहुत काम कराया, बहुत लाखों लोगों को मुसलमान बनाया। ये इस्लामी जो हुकूमत है, एक्सपांशन का ज़माना जब शुरू हुआ, तो उसके अंदर जो है बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इस्लाम के, जो तुर्की फतह हो गया पूरा। और खुस्कुंतुनिया के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान खुस्कुंतुनिया फतह करेंगे, जिसको इस्तांबुल बोलते हैं, आज के ज़माने में इस्तांबुल बोलते हैं, वो कॉन्स्टेंटिनोपल उसका इंग्लिश में नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान खुस्कुंतुनिया फतह करेंगे, और बाद में देखना खुस्कुंतुनिया फतह हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हुआ, और आज वह इस्तांबुल है तुर्की के अंदर, वो फतह हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दो हदीसें, गज़वा हिंद की और खुस्कुंतुनिया फतह करने की, ये बहुत बड़ी दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सच्चे नबी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के कई सौ साल के बाद ये दो बातें हुई, इंडिया भी फतह हुआ और खुस्कुंतुनिया भी फतह हुआ। दो बातें ऐसी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हुजूर के नबी होने की ये बात साबित करती कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ऐसा ही 100% हुआ। इसीलिए तो पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिम है, उनके दिलों में खौफ बैठा हुआ है। उनको मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बात बोले वो 100% होने वाली है। हम मुसलमानों को इस बात का यकीन नहीं है, मुसलमानों के दिल में बात के यकीन ही नहीं है, मगर गैर मुस्लिम होने के बावजूद भी उनके दिल में पक्का यकीन है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोले वो होना ही है, हो नहीं है, उनको मालूम है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बात कि दुनिया में मुसलमान दोबारा गालिब आएंगे, मुसलमानों को दोबारा गलबा हासिल होगा, और काफिर और मुशरिकीन जो हैं तो जलील होंगे, ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफिरों को मालूम है, मुशरिकों को, इस्लाम दुश्मनों को मालूम है आज, और वो जानते हैं कि ये होने वाला है, ऐसा 100% होगा। इसलिए वो खौफ में है, और इस्लाम को कुचलना और दबाने के वास्ते हर किस्म की साजिश करते रहते। तो ये भी हो गया। और दुनिया के अंदर जो है इस्लाम बहुत हर मुल्क में फैला। इंडिया के अंदर भी इस्लाम आया, इंडिया के अंदर भी मुसलमान आए। बाद में मोहम्मद बिन कासिम के बाद और भी मोहम्मद गौरी ने और बाबर ने और बाकी बादशाहों ने इंडिया के अंदर तक आखिर तक फतह कर लिए, श्रीलंका तक के इलाके तक का मुसलमानों ने फतह कर लिए। और जिसको सेलोन बोलते थे पहले, सेलोन, श्रीलंका नहीं बोलते थे, सेलोन के जो कॉर्नर है, बॉर्डर है आखिर की, वहां तक मुसलमान की हुकूमत कायम हो गई, और हिंदुस्तान में भी आ गया। और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान बादशाह 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 कायम हो गए, और आखिर तक चलते रहे। तकरीबन मुसलमानों की हुकूमत दुनिया पे 1000 साल तकरीब, मुसलमान की हुकूमत तकरीबन तकरीबन 1200 साल समझो कायम रही पूरी दुनिया पे, मुसलमान की हुकूमत 1200 साल। अभी भी जमीन के बहुत बड़े हिस्से में, तकरीबन आधे हिस्से पे मुसलमानों की हुकूमत है, मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क कायम है। 50 से ज्यादा इस्लामी मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। तो इस्लाम के ऊपर मुसलमानों पे तातारियों का भी हमला हुआ, जब मुसलमान पूरी दुनिया में छा गए, पूरी हुकूमत हो गई, मगर दीन से गाफिल हो गए, तो उनको सजा देने के लिए, उनको छोटा सा मजा चखाने के लिए अल्लाह ताला ने तातारी कौम भेजा। तातारी यानी चाइनीज कौम थे, चंगेज खान के औलाद थे। उन्होंने पूरे इस्लामी ममलिकत जो बगदाद था और जो इराक था सबको बर्बाद किया, ईरान था, अफगानिस्तान था, हर चीज को बर्बाद किया, करोड़ों मुसलमानों को कत्ल किया। और उसके बाद फिर मुसलमान अल्लाह ताला ने एक मौका उनको दिया संभलने का। और बिल्कुल जैसे यहूदियों के साथ हुआ वैसा मुसलमानों के साथ हुआ। यहूदियों के साथ कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हम तुमको 2 मरतबा उरूज देंगे, 2 मरतबा उरूज देंगे, और 2 मरतबा जो है ना तुम गलती करेंगे, और 2 मरतबा तुमको पटकी देंगे। वैसे ही मुसलमानों के साथ भी हुआ कि मुसलमानों को 2 मरतबा उरूज हासिल हुआ और 2 मरतबा पटकी खाए हैं मुसलमानों ने।
اصل میں یہودیوں کی جو ذکر ہے قرآن شریف میں، یہودیوں کا جو ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم کو جو ہے نا یہودیوں سے سیکھنا ہے کہ تو یہودی بھی پہلے ہمارے جیسی چہیتی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی، ان کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پہ آیا، ویسے ہی غضب ہم پہ بھی آیا ہوا ہے کہ ہم نے بھی وہی غلطیاں کی ہیں جو یہودیوں نے کی تھی، سیم وہی غلطیاں جو یہودیوں نے کی وہ ہم نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلی قوموں نے جو کیا ہے وہ تم بھی کریں گے، پہلی قوموں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی تم پہ۔ قرآن شریف میں بھی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلی قوموں کے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اس لیے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ اور یہودیوں کی جو تاریخ ہے، یہودیوں کی جو ہسٹری ہے وہ ہمارا فیوچر ہے، ہم یہودیوں کی ہسٹری دیکھیں اور اپنا فیوچر دیکھیں، اپنا اگر فیوچر دیکھنا ہے تو یہودیوں کی ہسٹری دیکھو تو، اور اس لیے ہم کو خوف کرنا چاہیے۔ ہم پوری دنیا پہ 1200 سال تک حکومت کی، کم سے کم 1000 سال مسلمانوں کی پاورفل حکومت تھی، ایسی حکومت تھی کہ کوئی چو نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی ہم نے یہ 1000 سال میں کچھ بھی نہیں کیا، اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی۔ ہمارا ایسا دور تھا کہ ہم اگر پورے غیر مسلموں کو کہتے تھے، اگر ہمارے بادشاہ پاورفل تھے 1000 سال پہلے، اگر کہہ دیتے تھے کہ کل سے سب مسجد میں آ جاؤ، کل سے مسلمان ہو جاؤ، تو سارے کے سارے مسجد میں آ جاتے تھے، ٹوپیاں پہن کے آ جاتے تھے۔ مگر ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، ہم لوگوں نے مجرے دیکھے، ڈانس گانے ترتیب دیے، میوزیکل انسٹرومنٹ بنائے، اور قوالیاں اور گانے اور دھن بنانے کے اندر ہی ہمارے گزر گئے۔ ہم نے ظلم کیے، لوگوں کو غلام بنایا، لوگوں کو جو ہے نا ہم کیا کرتے تھے، خصی کرتے تھے، نوجوان بچوں کو بچپنے میں بھی خصی کر لیتے تھے، اور ان کو جو ہے تو پھر اپنے درباروں میں کام کے لیے، حرم سراؤں میں کام کرنے کے لیے رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ نوجوان بچوں کو خصی کر دیتے تھے، یعنی کیٹریکشن کر دیتے تھے، ان کا کیٹریکشن۔ نوجوان جو بچے چھوٹے رہتے تھے، مطلب لڑکے جب چھوٹے رہتے تھے، 7 8 9 سال کی 10 سال کی عمر رہتی تھی، ان کو کیٹریکشن کر دیتے تھے، ان کو خصی کر دیتے تھے، اور وہ جب بڑے ہو جاتے تھے تو پھر ان کو درباروں میں، حرم سراؤں میں، اپنے گھروں میں، اپنی کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا مسلمانوں کا، اور یہ مسلمانوں نے کیے، اور 1000 سال کا جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا تھا اس میں دین کی تبلیغ نہیں کیے، غیر مسلموں کو اسلام نہیں سکھائے، مسلمان نہیں بنائے، تو آج اللہ تعالیٰ نے وہ سزا دیا کہ انہی لوگوں سے، انہی غلاموں سے جن کے پر مسلمان 1000 سال تک حکومت کرتے تھے، ان کے بادشاہ تھے، انہی غلاموں کے آج غلام ہو گئے۔ یہ اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی سزا ہے۔ آج بھی ہم کو یہ دیکھ کے اللہ کے وجود کے اوپر یقین آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف کے اندر کہ تم اگر میری نافرمانی کریں گے تو ہم تم کو ذلیل کریں گے۔ تو یہ آج ہوا کہ ہم نے نافرمانی کی اور وہاں ذلیل ہوئے۔ آج ہماری اپنی ضلالت کو ہم دیکھ کے اللہ کے وجود کو ماننا چاہیے، یہ بھی اللہ کا اس کے اندر ہمارا امتحان ہے، اور یہ اللہ کا ہمارے پاس ایک عبرت کے واسطے ہے کہ ہم اپنی کنڈیشن اور اپنی جو آج بے وقتی اور ہمارا کوئی اوقات نہیں ہے، یہ دیکھ کے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا غضب ہم پہ ہے اور اللہ برحق ہے، اللہ نے جیسا کہا ویسا ہوا۔ اللہ نے کہا کہ تم میرے بات نہیں مانیں گے تو ہم تم کو ذلیل کریں گے، اور آج ہم ذلیل ہے تو ہم کو اللہ کا یقین کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سوائے شرک کے وہ سب چیز معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرک کے گناہ کو چھوڑ کے باقی سب کو معاف کرے گا۔ تو ہمارے گناہ جو ہے شرک تو نہیں ہے، اس لیے جلدی سے توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کر کے اگر مانیں گے اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو عروج دے گا۔ یہ عروج کے بارے میں بھی آگے چل کے آئے گا، میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مسلمان بادشاہوں کی کنجوسی، جب مسلمانوں کی حکومت تھی پوری دنیا میں تو مسلمان بادشاہوں نے بہت کنجوسی کی۔ ہم لوگ جو ہے نا، یہ میں جو بات بول رہا ہوں یہ تو آپ کو تعجب ہوگا، آپ بولیں گے نہیں کہاں کنجوسی کی، انہوں نے بڑے بڑے محل بنائے اور بڑے بڑے تاج محل بنائے اور بڑے بڑے کام کیے، دنیا میں ایسی ایسی نہریں بنائی اور ایسے ایسے عجوبے بنائے کہ آج بھی دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور بہت پیسہ خرچہ کیا ادھر لوگوں کو دیا، بڑے بڑے تعلیم کے واسطے بڑے بڑے علماء پہ خرچہ کیا، بڑی بڑی لائبریریاں بنائی۔ بغداد میں تو ایسی بڑی بڑی لائبریریاں تھی، اتنی بڑی بڑی لائبریری تھی کہ جب تاتاریوں کا حملہ ہوا بغداد پہ اور مسلمانوں کی کتابیں لائبریرین انہوں نے تباہ کی، اور اس میں کی کتابیں نکال کے دریائے دجلہ میں اور دریائے فرات میں، یوفریٹس میں جب پھینکے انہوں نے، تو پورے دریا کا پانی وہ کتابوں کی انک سے بلیک ہو گیا، کہ تو پہلے پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی نا، ہاتھ سے لکھتے تھے کالی انک سے، تو جب کتابیں پھینکی دریائے دجلہ میں تو دریا کا پانی کالا ہو گیا۔ اتنی کتابیں، کروڑوں لاکھوں کتابیں مسلمانوں کی تھی، تو اتنا جب پیسہ خرچہ کیا تو، اور تم بول رہے کہ مسلمان بادشاہوں کی کنجوسی۔ مسلمان بادشاہوں کی کنجوسی کا میں ایک ثبوت دیتا ہوں، آج دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے دیکھو جہاں پہ مسلمان کی حکومت تھی، جہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہزار سال، ایسے کسی بھی ملک میں جا کے دیکھو، وہاں کی کسی بھی سٹی میں جا کے دیکھو جہاں مسلمان رہتے ہیں، ان کی گلیاں کتنی پتلی ہیں، ایک دم پتلی گاڑیاں، بالکل ایک گھوڑا مشکل سے جا سکتا ہے۔ ابھی بھی پرانی گلیوں کے اندر بس ایک گھوڑا گاڑی ہی جا سکتی ہے۔ اس کے مسلمانوں کے گھر اتنے چھوٹے اتنے قریب قریب چپکے ہوئے، پورے گھر، پورا ملک تمہارا تھا،
पूरे मुल्क के अंदर हजारों लाखों एकड़ जमीन तुम्हारी थी, मगर तुमने मुसलमानों को कोई जमीन नहीं दी। इतने छोटे छोटे प्लाटों में वो रहते थे, छोटे छोटे घर बना के चिपके हुए आपस में 1000 साल जिंदगी गुजारे। अगर मुसलमानों के पास इतनी हुकूमत थी, पूरी दुनिया के हुकूमत के वो 1000 साल बादशाह थे, मुसलमानों को, आम मुसलमानों को जमीनें देना चाहिए था। बड़े बड़े घर बनाते थे वो, खेत बाड़ी करते थे, और उनके महल्ले और शहर बड़े बड़े चौड़े चौड़े कुशादा होते थे। मगर ऐसा नहीं है। आज कहीं से भी जाकर देख लो, मराकश से लेके इंडोनेशिया तक, और ऊपर दागिस्तान से लेके तो इधर सूडान तक, हर बाजार में जाके देखो पतली गलियां बिल्कुल नजर आएंगी, मुश्किल से घोड़े बैठ के जा सकते। कोई भी सिटी में जाके देखो, ये है मुसलमानों की कंजूसी। और दूसरी कंजूसी क्या है कि मुसलमान जो है वो लोगों ने आम मुसलमानों को गरीब रखा। आम मुसलमान जो थे मुसलमान हुकूमतों में 1000 साल में, पूरे दुनिया के मुसलमान गरीब, कोई भी मुसलमान पैसा वाला नहीं था उस जमाने में। 1000 साल मुसलमान बादशाह की हुकूमत थी, मगर आम मुसलमान गरीब। ये कब पता चला? जब मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई, अंग्रेजों की हुकूमत आ गई, या फ्रांसीसियों की आ गई, हाँ, हिस्पानियों की आ गई। जब उनके आने के बाद जब पता चला कि मुसलमान एकदम गरीब, बिल्कुल फकीर हो गए। अंग्रेजों के दौर में तो मुसलमानों को फकीर बोलते थे। अंग्रेजों के दौर में मुसलमान फकीर थे, फकीर ही बोलते थे उनको। कि तो ये इनके पास क्या था? कुछ भी नहीं। अगर कुछ होता तो ये मुसलमानों के 1000 साल में बिल्कुल फकीर के फकीर रखे। तो इसके आगे चल के और बताऊंगा इंशाल्लाह मैं कि क्या क्या नुकसान हुए, इंशाल्लाह अगले चैप्टर में।